वीडियो का टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इस कहानी को शुरू करने से पहले इस कहानी में मौजूद दो चीज़ों के बारे में मुझे आपको बताना है। एक सोनी वायो यानी कि मेरा लैपटॉप, और दूसरा हिप्नोटाइजेशन। हिप्नोटाइजेशन के बारे में कुछ लोगों ने शायद पहले सुना हो और कुछ लोगों के लिए एक नई टर्म हो। हिप्नोटाइजेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी थॉट्स, आपके माइंड और आपके एक्शन को कोई दूसरा इंसान कंट्रोल कर लेता है एंड यू कांट रिएक्ट ऑन दैट। अभी कहानी को शुरू करते हैं और कहानी शुरू हो रही है 2015 से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान तोकीर भट्ट और मेरे साथ मौजूद हैं तौसीफ उटाल। आज हम आए हैं नई एक अनटोल्ड स्टोरी के साथ। लास्ट अनटोल्ड स्टोरी जो कि मैंने अपने बारे में बयान की थी, आज हम सुनते हैं तौसीफ से। तौसीफ के पास क्या अपनी पटारी में स्टोरी है जो किसी को उसने बताई नहीं। होप्स हो कि मुझे तो पता ही होगी, लेकिन काफ़ी लोगों को, इसके करीबी लोगों को भी शायद ये चीज़ का अच्छे से अंदाज़ा ना हो। तो जी तौसीफ साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, ठीक ठाक। तो कहानी को मेरे ख्याल में शुरू करें कोई लंबी चौड़ी तमहीद बांधे बिना। हाँ जी, कहानी शुरू होती है 2015 से। 2015 का टाइम वो टाइम था जब हम लोग यूनिवर्सिटी से फ्री हो रहे थे और अपनी जॉब्स वगैरह को सर्च कर रहे थे। उन दिनों में नौकरियां ढूंढ रहे थे। तो सीन ये हुआ कि 2011 से 15 तक का हमारा यूनिवर्सिटी का टेन्योर था। 2015 का तकरीबन जून या जुलाई का मंथ चल रहा था। मेरे ख्याल से सेमेस्टर एंड हो गया था हम के फाइनल सेमेस्टर और हम लोग जॉब सर्च कर रहे थे, डिफरेंट जगह पे सीवीज ड्रॉप की हुई थी। तो सीन ये हुआ कि फैसलाबाद में हम लोग पढ़ रहे थे और मुझे ट्रैवल करके लाहौर आना था जॉब इंटरव्यू के लिए रात के 9-10 बजे। हम लोग वैसे तो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते थे, लेकिन मैंने सोचा, मेरा एक कज़न भी रहता था जो फैसलाबाद का एक बड़ा फेमस इलाका है, बड़ा गुंजान आबाद झंग बाज़ार का इलाका, जो घंटा घर वाला एरिया, 7-8 बाज़ार लगते हैं जिसे। तो वहाँ पे मेरा कज़न रहता था। मैंने सोचा चलो इसके पास चलता हूँ, वहाँ से कोई अड्डा शड्डा टर्मिनल भी नज़दीक थे। तो मैंने कहा चलो वहीं से इंटरव्यू के लिए निकल जाएंगे। अब कोई तकरीबन रात के 8 बजे का टाइम था। मैं निकला हूँ पैदल, कोई 200-300 मीटर का ऑलमोस्ट फासला था। 200-300 मीटर पैदल चलने के बाद मुझे कोई ऑटो वगैरह मिलना था जो मुझे ड्रॉप कर देता टर्मिनल पे। और तोकीर लाहौर ही था। सीन ये हुआ कि मैं निकला उधर से गड्डी लेके नहीं, पैदल निकला मैं। ठीक है कि मैं ऑटो लूँगा, और मुझे चलते चलते, मैं ऑलमोस्ट 200-300 मीटर का फासला था, मैं पैदल चल रहा था। मेरे कंधे पे मेरा लैपटॉप का बैग, सोनी वायो का बैग था, और मैं पैदल जा रहा था ऑटो की तलाश पे। और मुझे रास्ते में एक आदमी मिलता है गालबन, जिसकी उम्र 37-38-40 के राउंड अबाउट होगी। वो मुझे अचानक रोकता है पैदल चलते हुए कि भाई मैं उकाड़ा से आया हूँ और मुझे, मेरे कोई इधर रिलेटिव्स रहते हैं और मेरे पास फ़ोन वगैरह नहीं है। तो उसने कोई पर्ची एक मुझे दिखाई, उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था। वेल मैंने उसे देखते ही बताया, मैंने कहा यार मैं तो खुद यहाँ का मुकामी नहीं हूँ। पीछे एक चाय वाला खोखा ढाबा सा बना हुआ था। मैंने कहा आप एक काम करो, वहाँ से जाके ना उनसे पता करो। अब इतनी देर में क्या होता है कि एक और आदमी आता है, कोई बड़ी यंग एज का, 27-28 साल, जितनी अब हमारी उम्र है, इतनी उम्र का। वो आके उसके पास खड़ा हो जाता है, मतलब कि खैरियत है, क्या मसला है। वो उसे बताता है कि मैं जी फलां शहर से आया हूँ, ये मैंने इस एड्रेस पे जाना है और मेरा नाम सैयद, और कुछ उसने अपना आगे नाम बताया। अब ये बात सुनते ही वो जो दूसरा नौजवान आदमी था, उसने क्या किया कि वो तो उसके घुटने पकड़ने लग पड़ा कि आप शाहजी हैं, सैयद साहब हैं, ये वो। तो फुल उसने ना एक, मतलब कि सनसनीखेज माहौल बना दिया। तो अच्छा, अब वो उसे साथ ही बताने, एक पीछे थी पेस्टिसाइड्स की स्प्रे वगैरह की दुकान थी, वो उसे बताने लग पड़ा कि ये मेरे वालिद साहब की दुकान है, तो शाहजी आए हैं, आपकी खिदमत करते हैं। शाहजी शाहजी करके वो उसके पाँव में कभी पड़ रहा है, कभी उसके गले लग रहा है, कभी उसके हाथ पकड़ के चूम रहा है। अब मैं देख रहा हूँ, मेरे लिए सारी चीजें नई थी। तो आप खड़े क्यों रहे हैं इतनी देर भाई? बात तो ये भी है यार, ये जो हिप्नोटाइजेशन है, ये बेसिकली ऐसा है कि अच्छा भला इंसान ट्रैप हो जाता है। हालांकि ये वो टाइम था कि हम लोग भी अपने जोबन पे थे कि यूनिवर्सिटी के जो लौंडे होते हैं, लौंडे लपाड़े, वो नहीं जल्दी किसी की बात सुनते। और हम लोगों का थोड़ा मिजाज भी ऐसे ही चल रहा था कि वो 3-4 साल जो हमारी यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट था, उसमें तो हम लोग बंदे को बंदा ही नहीं समझते थे। तो लेकिन उसके बावजूद ट्रैप हो गया। और मैं आज तक उस स्टोरी को नहीं समझ पाया। मतलब और भी वाकयात हुए हैं जिंदगी में, लेकिन ये हादसा जो हुआ है ना, ये मैं खुद अभी तक मुझे यकीन हुआ क्या, किया क्या उसने, कैसे आपको हिप्नोटाइज किया, थोड़ा सा ये ब्रीफ करें। और आपके साथ वारदात क्या हुई, कार्रवाई क्या डाल के गया आपको, मतलब नुकसान क्या पहुंचा गया, वो व्यूअर्स के साथ शेयर करें। अच्छा, अब सीन ये हुआ कि अच्छा वो उसके हाथ चूम रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। मैं, वो मुझे बेसिकली ट्रैप करने की पूरी कोशिश कर रहे थे।
اب میرے لیے یہ ساری چیزیں نہیں تھی. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کر کیا رہے ہیں. خیر اس نے باتوں باتوں میں تمہید باندھنا شروع کی کہ میرے والد صاحب کی سپرے کی دکان ہے تو آئیں آپ کو چائے شائے پلاتے ہیں شاہ جی یہ وہ. اچھا میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ یار ٹھیک ہے آپ کا ایک دوسرے کو ایڈریس وڈریس بتاؤ میں چلتا ہوں, مجھے تو بھائی میری بس نکل جائے گی یا میں نے جانا ہے لاہور. اچھا وہ اتنے میں وہ جو شاہ جی تھے, شاہ جی مجھے بولتے ہیں کہ ادھر ہی کھڑا ہو, مجھے پتا ہے تو کس کام کے لیے جا رہا ہے. میں نے کہا کیا مطلب کس کام کے لیے جا رہا ہوں؟ کہتا تو جاب کے لیے انٹرویو دینے جا رہا ہے. اچھا یہ بات سنی اور میرے پاؤں کے نیچے سے زمین فلیٹ. میں نے کہا کہ یار اس سے یہ بات کیسے پتا. خیر وہ تو جو ساتھ لڑکا کھڑا ہوا تھا جو کہہ رہا تھا کہ میرے ابے کی وہ دکان ہے, وہ تو کہے کہ تجھے نہیں پتا یہ تو شاہ جی ہیں, یہ تو بڑے پہنچے اس نے وہ کر. بیسیکلی وہ دونوں لوگ اکٹھے تھے لیکن مجھے تب یہ بات نہیں نا پتا چلی. میں تو دونوں کو الگ الگ کریکٹر سمجھ رہا تھا. وہ تھے دونوں کی بہرحال ملی بھگت تھی, مجھے ٹریپ کر رہے تھے. اچھا یہ کرتے کرتے جی شاہ جی نے مجھے کلمے پڑھوانے شروع کر دیے. کبھی کہ 7 دفعہ کلمہ پڑھو ورنہ یہ زمین کھل جائے گی, یہی سے تم یہی غرق ہو جاؤ گے, دفن ہو جاؤ گے. کبھی کہ میں تمہارا ایکسیڈنٹ کروا دوں گا, ابھی پیچھے سے کوئی ٹرالا یا لیکن اس نے آپ کو ایک دو اور باتیں بھی بتائی مجھے یاد ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں, اسی طرف کہانی کو لے کے آ رہا ہوں. بہرحال وہ کرتے کراتے اس نے شاہ جی کبھی اپنا مجھے گلے کے ساتھ لگانے لگ پڑے تو کہ ملو, وہ دوسرا بھی اسے فل سپورٹ کرے. وہ مطلب پہلے وہ دوسرا بندہ وہ حرکت کری, اب میں کبھی شاہ جی کے گلے مل رہا ہوں, کبھی شاہ جی مجھے کلمے پڑھا رہے ہیں, کبھی کچھ کبھی. خیر اسی دوران انہوں نے شاہ جی نے کیا کیا, اس کے بعد شاہ جی نے کیا کیا, شاہ جی مجھے کہتے کہ مجھے تمہارے بارے میں سب پتا ہے, تمہارے ماں باپ نے حج کیا ہوا. میں اور زیادہ مطلب پریشان ہو گیا کہ یار میرے ماں باپ نے واقعی حج کیا ہوا تھا. اب پھر وہ تھوڑی دیر بعد میں نا تھوڑی سی مجھے مطلب ہوش آئی کہ میں نے اپنے اعصاب کو قابو میں کرنے کی کوشش کی. میں تھوڑا غصے سے بولا, میں نے کہا کہ یار یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو. میں نے کہا میں جا رہا ہوں بھائی, مجھے تو پہنچنا ہے, میری گاڑی نکل جانی ہے. تو لیکن وہ لڑکا پھر شروع ہو گیا, کہتا کہ نہیں تم 5 قدم چلو گے تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, تم زمین میں دھس جاؤ گے یہ. اچھا میں فل مطلب یہ وہ والی پوزیشن تھی کہ میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور جسم سے فل پسینہ بہ رہا ہے. شاید میں بھی کوئی چیز یہ ہو سکتا ہے کیونکہ جتنی دفعہ اس نے مجھے گلے لگایا ہے نا, بار بار کلمہ پڑھائی جائے اور ساری چیزیں کروائی جائے اور پھر گلے لگانے لگ پڑے تو ہو سکتا ہے مطلب ہاں اس طرح کی چیز بھی ہو سکتی ہے. مطلب آج تک یہ میری کنفیوژن یہ والی کلیئر نہیں ہو سکی کہ. اچھا آگے سنائیں جی, آگے کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ اچھا اس کے بعد جی خیر اس نے مجھے روک کے کوئی تھریٹ وغیرہ کیا یہی والا کہ زمین میں دھس جاؤ گے, تم غرق ہو جاؤ گے, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تمہارا, تمہارے ماں باپ کو یہ ہو جائے گا. اچھا کرتے کراتے جی اس نے پھر مجھے بتایا کہ تم ماں باپ کے اکلوتے بیٹے ہو. اب میں یہ بات بھی اس کی 100% مطلب ٹھیک تھی, میں واقعی اکلوتا بیٹا. اس کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ تمہارے والٹ میں اتنے پیسے ہیں, 6-7 ہزار روپیہ, 6-7 ہزار غالباً روپیہ تھا. اسٹوڈنٹ آدمی تھے, کمینے آدمی نے ظلم کیا کہ وہ بھی ساری چیزوں پہ مطلب. اب یہ وہ باتیں تھی کہ جو ساری حقیقت میں مبنی تھی اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی, آج تک نہیں سمجھ آئے کہ وہ باتیں اسے کیسے پتا چلیں. اب اس کے دو میرے خیال میں ہو سکتی تھی کہ یا تو شاید انہوں نے مجھے کوئی ایسی وہ اس میں لے کے گئے ہیں بھنور میں, جال میں پھنسائے کہ ساری باتیں انہوں نے مجھ سے نکلوا کے تھوڑا ہوش آنے کے بعد مجھے دوبارہ بتائی ہیں. لیکن اتنا لمبا یہ وہ ٹائم بھی نہیں تھا. اور جس جگہ پہ یہ کھڑے تھے جو لوگ فیصل آباد سے واقف ہیں, یہ جنگ بازار والا وہ ایریا ہے, بندے میں تو بندہ بج رہا ہوتا ہے, بندے میں بندہ لگ رہا ہوتا ہے اور وہاں کوئی سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کی جو ہے نا مجمع ایک ٹائم میں ایسے چل رہے ہوتے ہیں دھکے مار مار کے ایک دوسرے کو, پیدل چلنے کی جگہ نہیں. اور اس دوران مطلب اس سارے اپنا اس میں میرے ساتھ یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا اور کوئی بندہ بشر قریب نہیں, کوئی میں کسی کی ہیلپ نہیں لے رہا. مطلب وہ انہوں نے سمجھ لو کہ ایسے ٹریپ کیا کہ میں کسی سے ہیلپ مانگی بھی نہیں. میں نے ایک دو دفعہ خود کوشش کی کہ میں یہاں سے نکلوں ان میں سے, لیکن انہوں نے بہرحال ایسا ٹریپ کیا کہ مجھے انہوں نے نکلنے نہیں دیا. خیر کرتے کراتے جی اسٹوری یہاں تک پہنچی. اچھا میں دوسرے آدمی کی وجہ سے زیادہ شاہ جی کی باتوں پہ یقین کر رہا تھا کیونکہ دوسرا تو چول آدمی شاہ جی کے ساتھ کا تھا, لیکن میری نظر میں وہ الگ الگ آدمی تھے. اور جو نوجوان آدمی تھا اس کے ابا جی کے پیچھے سپرے کی دکان بھی تھی. اچھا کرتے کراتے جی یہ سین ہوا. اسٹوری کو تھوڑا سا میں شارٹ کرتا ہوں, مطلب اس طرح کے معاملات سارے چلتے رہے کہ شاہ جی نے پتہ نہیں کیا کیا مجھے انگلیوں پہ پڑوایا, کیا کیا کیا. اس کے بعد شاہ جی کہتے کہ تم چلو, کوئی میرے خیال میں 10-15 میٹر کا فاصلہ تھا کہ تم نے وہاں تک جانا ہے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا, اور تمہارے کوئی مالی سامان تمہاری جیب میں نہیں ہونا چاہیے. تم یہ 10-15 میٹر چلو گے, آگے کوئی غالباً گاڑی کھڑی ہوئی تھی کرولا, کہ وہاں تک جاؤ گے تو تمہیں وہ زیارت ہوگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی, فلاں چیزوں کی زیارت ہوگی.
اور میں تو ویسے ہی زیارت میں گیا, کون سی زیارت, میں تو بولوں بھائی کب کبھی تاری ڈر گیا کہ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے. اچھا پھر شاہ جی نے دیکھا, مطلب یہ بات انہوں نے مجھے ٹیپ کرنے کے لیے کی. پھر وہ جو دوسرا لڑکا تھا نا وہ کہتا شاہ جی زیارتیں, وہ تو پھر اس کے پاؤں میں پڑ گئے, شاہ جی زیارتیں مجھے کرواؤ, زیارتیں آپ بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہیں. اچھا جی شاہ جی کہتے چلو تم پہلے زیارت کر لو. اچھا وہ جی کیا, اس نے اپنا پرس پرس نکالا, ساری چیزیں نکال لی, شاہ جی کے ہاتھ میں تھمائی, کیونکہ شاہ جی کی شرط تھی کہ کوئی مالی چیز آپ کی بنیادی چیز آپ کی جیب میں نہیں ہونی چاہیے, آپ کے پاس نہیں ہونی. اچھا خیر کر کر آگے نا اس نے شاہ جی کو پکڑایا. اب وہ گیا 15 قدم بعد, وہ تو پھر آگے شاہ جی کے پاؤں میں گر گیا کہ شاہ جی مجھے زیارت ہری چادر نظر آئی ہے, زیارت ہوئی ہے, یہ کوئی نورانی چہرہ نظر ہے. اب میں پھر سر پکڑ گیا, میں تھوڑا سا نا اس طرح بھی کہ اب یہ گیا ہے تو میں اس کے سامان کی حفاظت کروں گا. میرے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ چلو یار یہ اپنی چیزیں پر, مطلب یہ سینسز آپ کی ہے تھی کہ میں گارڈ کر رہا ہوں اس کی. ہاں مطلب میرے, اچھا جب میری باری گئی میں نے کہا یار چلو میں نے اس کی حفاظت کی ہے, اور دوسرا تو مجھے اعتبار بھی تھوڑا آ گیا نا کہ یار یہ گیا واپس آیا کہہ رہے زیارت ہو گئی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ معاملہ. اب مجھے شاہ جی سے ڈر نہیں لگ رہا تھا اس ٹائم پہ, مجھے زیارتوں سے ڈر لگ رہا تھا کہ میرے ساتھ کون سی ہونی مطلب دنیا میں ہونے جا رہی ہے چیز. اچھا بہرحال کر کرا کے شاہ جی کے اپنا سامان دو, میں نے اپنا والٹ نکالا. وہ شاہ جی مجھے پہلے ہی بتا چکے تھے کہ اس میں آپ کے پاس 6-7 ہزار روپیہ تھا. تو اس کے بعد کیا کیا, میرے کندھے پہ تھا سونی وایو میرا لیپ ٹاپ والا بیگ. شاہ جی کہتے اس میں بھی پیسے ہیں. میں کہوں کہ نہیں, اب میں نے اس میں رکھے ہوئے تھے, باقی حقیقت ہے میں نے 2-3 ہزار, حالانکہ میں نے یہ حرکت کبھی زندگی میں نہیں کی کہ کچھ چیز سائڈ پہ, مطلب یہ اکثر پرانے وقتوں میں ہوتا تھا, خاص طور پہ خواتین کرتی تھی یا مرد بھی کرتے ہوں گے, ظاہری بات ہے, ہم لوگوں نے تو کہانیاں سنی ہوئی ہیں کہ جب بھی سفر کرتے تھے کچھ نہ کچھ کوئی ایسی چیز سائڈ پہ بچا کے اپنے سامان میں. اچھا میں نے بھی ایسی ہی حرکت کی کہ میں نے 2-3 ہزار روپیہ اپنے سامان میں لیپ ٹاپ والے بیگ میں گھسا دیا کہ چلو یار ایک سیفٹی یا سیکیورٹی کے لیے. خیر کر کرا کے جی شاہ جی کہتے کہ تم نے تو جھوٹ بولا ہے, میں ابھی کروں یہاں سے زمین کھلوا دوں, تمہیں غرق کر دوں, یہ کر دوں. ڈرایا تجھے؟ ہاں ڈرایا. وہ دوسرا کہ نہیں شاہ جی بچہ ہے, معاف کر دو, میں تو آپ کے پاؤں پڑتا ہوں, جانے دو, غلطی ہو گئی ہے اس سے. مجھے وہ کہے کہ یار اتار دے دے ہر چیز, شاہ جی سے بڑا کچھ نہیں ہے یہ وہ. اچھا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی, جب میرے کو پتا چل گیا تو کوئی. میں نے میرا لیپ ٹاپ والا بیگ بھی اتارا, میں نے اپنا وہ دیا والٹ بھی نکال کے شاہ جی کو پکڑا دیا. 15 قدم آگے گئے, اور 15 قدم آگے گئے, اور شاہ جی نے بولا پتہ نہیں کتنی دفعہ آپ نے انہوں نے مجھے کلام بتایا کہ یہ پڑھتے, پہلے مجھے یاد کروایا, پھر بولا کہ یہ آپ نے 15-20 قدم جو تھے وہ پڑھتے ہوئے سارا ہیپنوٹائز کر کے تو یہ کنٹرول کیا, تو اسے ساری چیزیں کنٹرول کی ہیں. تو ایک ایگزامپل کے طور پہ تو یہ بندہ بھی جو ساتھ تھا وہ تیرے کو کر کے دکھا رہا تھا بھائی یوں کرنا ہے, سارے معاملات اس طرح لے کے جا. اچھا میں پہلی دفعہ جا رہا ہوں وہ کلمہ پڑھتے ہوئے, تو اب دھیان میرا پیچھے ہے, نظر پیچھے ہے کہ یہ بھاگ نہ جائے میرا سامان لے کے, نہیں اتنا دماغ کام کر. اچھا میں گیا ہوں, مجھے کوئی چیز نظر نہیں ہے, میں فوراً مڑ کے پیچھے دیکھا بندے کھڑے ہوئے ہیں. اب مجھے تھوڑا اور اعتبار آ گیا کہ یار یہ صحیح. اچھا میں واپس آیا, وہ کہتے ہاں, وہ دوسرا بولا کہ شاہ جی لگتا ہے اسے زیارت نہیں ہوئی. شاہ جی کہتے ہاں مجھے پتا ہے اسے نہیں ہوئی. میں کہوں کہ یار یہ ان کو کیسے پتا ہے کہ مجھے نہیں ہوئی زیارت, کہ اسے ہوئی ہے. اچھا اب وہ بولا کہ شاہ جی آپ صحیح کہہ رہے تھے, خود ہی آپس میں مطلب وہ گفتگو, شاہ جی آپ صحیح کہہ رہے تھے. شاہ جی کہتے ہاں مجھے تو پتا ہے. تو کہتے آپ نے بولا تھا نا کہ یہ وہ شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھ کے گیا, جو آپ نے کلام بتایا تھا کہ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی, اس وجہ سے اسے زیارت نہیں ہوئی. شاہ جی کہتے چلو دوبارہ جاؤ اور بسم اللہ پہلے پڑھنی ہے, پھر وہ جو کلمات ہیں وہ پڑھنے ہیں. اچھا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے یار, کہ واقعی چلو اب تو مجھے اور یقین ہو گیا نا کہ میں گیا ہوں واپس آیا ہوں, میری ہر چیز مطلب ٹھیک ہے. اچھا دوسری دفعہ میں گیا ہوں تو ادھر مڑ کے, اب دوسری دفعہ میں تھوڑا ریلیکس گیا ہوں کہ یار نہیں بندے مجھے ٹھیک ہی لگ رہے ہیں کہ کم از کم اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے. اب جیسے ہی 15 قدم جا کے پیچھے مڑ کے دیکھے پیچھے بندے گائی, فوراً میں بھاگا گیا پریشانی میں. پیسے بھی وہی تھے, آگے بس کی ٹکٹ بھی ہوئی تھی, اگلے دن انٹرویو بھی تھا, یہ سارے معاملات تھے. پیچھے میں مڑ کے وہ سپرے والے کی دکان پہ گیا ہوں کہ آپ کا بیٹا میرے ساتھ فراڈ کر گیا, مطلب مجھے فوراً دماغ کام کرنا شروع ہو گیا کہ یار یہ میرے ساتھ ہاتھ ہو. اس کے پاس گیا ہوں, وہ کہتا بھائی میرا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے, کہ میرا تو چھوٹا سا بیٹا ہے, وہ تو ابھی اسکول جاتا ہے, جوان بیٹا 27-28 سال عمر والا, تو میرا تو کوئی بچہ ہی نہیں ہے. تو بہرحال مطلب یہ سٹوری ساری اس طرح سے تھی. پھر میں نے وہاں سے اسی بندے کو ساری کہانی بتائی کہ آپ کی دکان کے, اور مجھے میرے خیال سے آپ نے کال کی ہے بعد میں, اور میں نے تھوڑا سا اسے ہوش مطلب سینسز میں لے کے آیا, کوئی نارمل باتیں کر آ گئے کہ یار کیا کیا سٹوری پوچھی. بہرحال توصیف کی جب مجھے یاد پڑتا ہے جو بات,
تب بھی تیرے پسینے چھوٹ رہے تھے اور ایسے ہی ایسے ہی۔ اور تجھے ڈر لگ رہا تھا بہت زیادہ کہ یار میں سے کیا وہ ہوگا۔ یار وہ سارا مطلب ٹریپ ہی ایسے کیا گیا نا کہ وہ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے آج تک خود یقین نہیں ہوتا کہ میں مطلب وہ اتنا بیڈلی ٹریپ ہو گیا کہ میں اس رات سویا بھی، میں لاہور تو نہیں پہنچ سکا، مجھے ادھر ہی اسٹے کرنا پڑ گیا کیونکہ میرے پاس میری کوئی چیز ہی نہیں رہی۔ تو پھر بہرحال توقیر سے رابطہ شابطہ ہوا، اس نے وہ سارا ارینج کروایا، ادھر دوست وغیرہ ایک دو بھیجے، لیکن رات کو بھی مجھے سوئے ہوئے شاجی نظر آ رہی ہے کہ ابھی زمین کھل رہی ہے ابھی۔ لیکن وہ میرے خیال سے رات میں پھر مجھے بات شات کرنی پڑی، رات بھی لیٹ بھی آ کے بٹ مجھے کچھ عجیب سا ہو رہا ہے فیل ہے۔ 1 سے 2 بجے تقریباً رات کے 1-2 بج گئے، مطلب اس کہانی اس واقعے کو گزرے 7-8 بجے کا وقت۔ میرے دماغ میں وہی خوف اور کپ کپی چل رہی ہے۔ میں نے توقیر کو کال کی کہ بھائی میرے ساتھ صبح تک باتیں کر تو، مطلب میری اس طرح کی حالت تھی۔ تو مجھے وہی شاجی نظر آ رہے ہیں اور وہ سارے کہ وہ ابھی میرا ایکسیڈنٹ کروا دیں گے اور زمین کھل جائے گی، یہ ہو جائے گا کہ مطلب انہوں نے فون مجھے جو ہے نا، جہاں تک میرا انالیسس ہے کوئی چیز آپ کو کوئی سنف کیا، کوئی جب گلے ملے تب شاید کوئی کی ہے۔ بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ جب ایسی آپ کی سچویشن آن پڑے، ہمارے گاؤں میں بھی ایسے ہوا، ایک عورت تھی یار، اس کو سارا زیور اتروا لیا اس کے ہاتھ سے نا، میں نے بھی ایسی بہت سی کہانی زیور اتروا لی، کہتے جی آپ کی حج کی درخواست نکل آئی ہے، اپنا سارا زیور دو، اس کا زیور لے کے ایسے رفو چکر ہو گئے۔ تو یہ عمومی طور پہ تو دیہات کے لوگوں کے ساتھ تو سونا تھا یوں کر لیتے ہیں، خاص کر خواتین کو ٹریپ کر لیتے ہیں۔ بنارسی ٹھگ بھی مشہور ہیں، ادب میں بہت زیادہ مشہور تھے، ایسے ہی ہے۔ اور لیکن یہ ہپنوٹائزیشن ایک ایگزسٹنگ چیز ہے، یہ ایگزسٹ کرتی ہے، اور یہ کسی کے ساتھ بھی کہانی سنانے کا اصل مقصد ہی یہ تھا کہ یہ واقعہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں میں نے بھی، میرے ساتھ جب یہ واقعہ اس سے پہلے میں نے بہت سی ایسی سٹوری سنی ہوئی تھی، کچھ فیملیز میں بھی اور کچھ دور دراز مطلب کہ گاؤں شاؤں کے علاقوں میں بھی، کہ اس طرح کرتے ہیں کہ ڈبل شاہ بنانے آتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کبھی گندم کو وہ مٹی کر کے دکھا دیتے ہیں، کبھی زیور کو کہتے ہیں ڈبل کر دیں گے اور بعد میں لے لو کے بھاگ دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میرے علم میں تھی، اس کے بعد میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس ٹائم پہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، اس ٹائم ہم لوگ بھی ایک پیک کا وقت گزار رہے تھے کہ مطلب فل لڑاکی طبیعت کے اور بندے کو بندہ نہ سمجھنے والے فل جوبن پہ تھے۔ فائنل یہ ہے کہ یار جاب اور پھر مطلب پڑھے لکھے ہو کے باشعور ہو کے ان ساری چیزوں کا، اور پھر گنجان جگہ کے اوپر، مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ جو فیصل آباد کے باسی ہیں وہ اس چیز کو بڑے اچھے سے امیجن کر سکتے ہیں کہ جس ایریا میں یہ واقعہ ہوا وہ کس طرح کا علاقہ ہے کہ اور میرے خیال سے اس کا حل یہی ہے، سولوشن یہی ہے کہ کوئی جب ایسی سچویشن آپ کے سامنے آئے، کوئی آپ کو 2 بندے گھیر کے کیا بات کرنے لمبی کرنے کی کوشش کریں، آپ کے گارڈز آپ کو انڈیکیشن تو مل جاتی ہے، یہ نیچرل ہے، بالکل ایسے، تو آپ فوری رسپونڈ کریں اور فوری انہیں پش بیک کریں کہ بھائی کام کا دفعہ ہو اور آپ وہاں سے نکلیں۔ مجھے بھی انڈیکیشن ملی، 2 سے 3 دفعہ ملی، میں نے جانا بھی چاہا لیکن میں وہ غلطی کر دی نا کہ میں نے نہیں تھوڑی ہمت دکھائی اور میں نہیں نکلا وہاں سے، اور مزید وہ مجھے ٹریپ کرتے گئے۔ امید ہے جی آپ کو یہ سٹوری ہماری اچھی لگی گی، سنسنی خیز سٹوری ہے، تو یہ سن کے تو تصیف کو مجھے لگتا ہے ابھی بھی کب کبھی تاری ہو جاتی ہوگی۔ اچھا اب نہیں ہوتی بھائی، کب کبھی تاری، اب تو ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ لیکن وہ جو سونی وایو تھا نا، ہمارا لاڈلا جو لیپ ٹاپ تھا سونی وایو، اس کا آج بھی ہمیں افسوس ہے کیونکہ بڑا اس نے ہمارا اچھا وقت گزروایا ہے۔ جب 2011 میں آئے تھے تو میرے خیال میں وہ واحد اکلوتا لیپ ٹاپ تھا، اور سرکاری لیپ ٹاپ کا، اور سرکاری لیپ ٹاپ کا درجہ حاصل تھا اس کو، میرے خیال سے اس کا صدقہ تو نکل چکا ہوا تھا، اس سے بہت سارے اسٹوڈنٹس مستفید ہوئے تھے کیونکہ وہ ہر کمرے میں وہ ہوتا تھا، ہر کمرے میں، مطلب جب ہمیں ضرورت ہوتی تھی ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا کہ وہ کس کے پاس ہے، کس جگہ پہ کون بندہ کس ٹائم پہ لے کے گئے، ہمیں پورے ہاسٹل کا چکر لگانا پڑتا تھا۔ ہمارے عموماً ہاسٹل کا رواج تھوڑا سا یہ تھا کہ ہر کمرے کے دروازے کھلے ہوتے تھے اور کوئی کسی سے پوچھے بغیر ہی چیزیں استعمال کرتے تھے، اور وہ بعد میں مل بھی جاتی تھی۔ خیر، تو ہمیں جب چاہیے ہوتا تھا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس کمرے سے ملے گا، پورے ہاسٹل کا راؤنڈ لگانا پڑتا تھا پھر جا کے ہمیں ملتا تھا۔ اور آج کا یہ ولاگ سونی وایو کا نام، اور ہمیں اجازت دیں، اجازت دیں ہمیں۔ امید ہے آپ کو ہماری کہانی دلچسپ لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اللہ